हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम सच वाला जी, आदाब। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। दरस कुरान अच्छा। का आज सूरे गाय 124 से शुरू करेंगे सर। जी हाँ, आज हम 124 से शुरू करने वाले हैं। इसमें लिखा है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं। इब्राहीम ने अर्ज किया, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? तो उसने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों से मुताल्लिक नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसमें असल में इब्राहीम को, जालिमों से मतलब? अब जालिम कौन है? काफिर। भाई काफिर असल में अच्छा, जालिम अभी है ना। मूसा का किस्सा खत्म, अब एक हाँ, नया मूसा का आदमी जो खत्म पढ़ होगा, रहा, यहाँ से इब्राहीम की अब बात इब्राहिम शुरू हो शुरू रही हो है। गया। ये इब्राहिम शुरू होगा, जी हाँ। तो अब तक इब्राहिम जो का कोई बात हो रही इंट्रोडक्शन थी, नहीं है, मतलब डायरेक्ट इब्राहिम का किस्सा ने है। डायरेक्ट इब्राहिम की बात यहाँ पर आ रही है कि अल्लाह ने, इब्राहिम के रब ने इब्राहिम को चंद बातों में आजमाया, इब्राहिम का टेस्ट लिया। ठीक है। तो फिर जो है वो इब्राहिम उस टेस्ट में पूरा उतरा। इब्राहिम का टेस्ट लिया गया तो इब्राहिम उसमें खरा उतरा। तो अल्लाह ने कहा, यहाँ पर अल्लाह ने कहा, इब्राहिम ने कहा, ये इसके जो जो मजमून का जो सियाको सबाक है, उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है आपको कि इसमें कौन बोल रहा है। अच्छा, सब जगह काला का लफ्ज आता है। अब देखिए, इसमें काला ये अल्लाह ने बोला, उसके बाद काला फिर इब्राहिम ने बोला, फिर काला अल्लाह ने बोला। अब ये आपको मजमून के टेक्स्ट से समझना है। तो अब ये उर्दू में या किसी दूसरी लैंग्वेज में जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं ये लोग, तो अब वो यानी मतलब यहाँ पर उसने फरमाया, उसने कहा, उसने अर्ज किया, उसने बोला, ये इस तरह की बातें इस्तेमाल कर, इस तरह के तर्जुमे करते हैं। लेकिन कुरान जिस बोली में है उसके पास लफ्जों की, यूं तो जो है अपनी अपनी ताबीर के लिए लफ्जों की बड़ी कमी है। उसका दामन इतना तंग है कि अपनी बात बताने के लिए उसके पास बहुत ही लिमिटेड जो है अल्फाज हैं, क्योंकि कुरान एक बोली है ना अभी, ये उस वक्त अभी उतनी तरक्की नहीं हुई थी। ठीक है। आज की जो अरबी लुगत है उसमें आपको बहुत से अल्फाज मिल जाएंगे, लेकिन कुरान में नहीं है ऐसे। ठीक है। एक तरफ तो कुरान का ये मामला है, दूसरी तरफ कुरान का एक दूसरा मसला ये है कि वो एक बात को बयान करने के लिए गैर जरूरी तौर पर लफ्जों की भरमार कर देता है। आप समझ रहे हैं? अब लोग कहेंगे कि अभी ये क्या, ये ऐसी बात क्या है? हाँ, लफ्जों की गैर जरूरी भरमार, लेकिन उसके बावजूद कुरान का बोलने वाला अपने सुनने वाले को ठीक से समझा नहीं पाता कि ये आखिर बोलना क्या चाह रहा, इसका तो मुद्दा क्या कुरान है। का बोलने वाला का मुद्दा अलग है और तर्जुमा करने वाले की दुनिया ही अलग है। हाँ, तर्जुमा करने वाले तो वो जाहिर बात है मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं ना, तो तरक्की याफ्ता दौर में रहने की वजह से उनके पास लफ्जों की जो है एक फरावानी है। ठीक है। लफ्जों की फरावानी होने की वजह से वो अब आज की दुनिया में, आज के जमाने में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो लोग जब तर्जुमा पढ़ते हैं तो बड़ी हद तक समझ जाते हैं कि बोलने वाला इसमें क्या कहना चाह रहा है। जाहिर बात है वो कहीं उसमें ब्रैकेट का इजाफा करते हैं, कहीं ब्रैकेट के बगैर ही अपनी बात कह डालते हैं। तो कुरान का जो है जब तर्जुमा जो लोग भी पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि कुरान यही है, हालांकि कुरान इस मामले में बहुत ही, मैं कहता हूं ना, एक इब्तिदाई शक्ल में, अभी एक जो है बिल्कुल न्यू कमर है जिसको अभी बोलने का जो है ढंग नहीं है, वो अंदाज में कुरान जो है पाया जाता है। कुरानी बयानात इस अंदाज में है। तो अब यहां पर अल्लाह ने कहा, ये अब जाहिर बात है आपको उसके सियाक से समझना है कि ये जो है ये कौला का क्या मतलब है, क्योंकि सब जगह कौला है, सब जगह कौला है। तो ये कौला का क्या मतलब है, तो ये समझना है आपको जो है ये अल्लाह बोल रहा है। तो अल्लाह ने कहा
کہ میں تجھ کو یعنی اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کے لیے تجھے امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا. ٹھیک ہے. تو ابراہیم نے فوری یہ سوال کر دیا تو کیا میری جو اولاد ہے، آنے والی جو میری نسل ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ نے جواب دیا دیکھو یہ بھائی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ چل رہی ہے نا یہ. تو اب اچھا یہاں اب اللہ دیکھیے، تعالیٰ تو ڈائریکٹ ابراہیم سے بات کر رہا ہاں کہ میں تجھے ابراہیم بناؤں سے، گا. جی ہاں بات تو یہی ہے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انداز ہے اصل میں یہ قرآن کا جو بولنے والا ہے وہ ابراہیم کی کہانی سنا رہا ہے. وہ کہانی کس انداز میں سنا رہا ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں میں تو وہ اس میں کھرا اترا. تو ایک طرح سے کہانی جو ہے اس میں سنائی جا رہی ہے. تو وہ کہانی میں اب ڈائریکٹلی اب دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، ایسے بتایا جا رہا ہے. یعنی اللہ نے یہ کہا، پھر ابراہیم نے یہ پوچھا، پھر اللہ نے اس کا یہ جواب دیا. جبرائیل تو نہیں ہے نا آخر بیچ میں؟ نہیں، جبریل کوئی بھی نہیں ہے اس میں، جبریل کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے. اب یہ عجیب معاملہ ہے یار قرآن کا. قرآن ایک جگہ تو یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه. اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انسان کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام کر سکے. یہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام ان یکلمہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ عجیب معاملہ ہے یار. اللہ اس سے کلام کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ اللہ کی کیا مجبوری ہے؟ اچھا ایک طرف تو قرآن کا یہ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو ہے اس نے موسیٰ سے کلام کیا. ارے بھائی یہاں پر اللہ نے اپنے اس قاعدے کو کیوں توڑ دیا بھائی؟ موسیٰ کو کون سے سرخاب کے پر لگے تھے؟ اس سے اللہ کلام کیوں کر رہا ہے بھائی؟ ہم لوگوں نے یا دوسرے نبیوں نے کون سا قصور کیا تھا بھائی؟ مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں اس سے اللہ نے کلام کیوں نہیں کیا؟ وہ بیچ میں ایک جبریل کا دم چھلا کیوں چلا رہا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. اور پھر یہاں پر جب آپ جو ہے ان لفظوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ اور جو ہے ابراہیم کا ڈائریکٹ مکالمہ ہو رہا ہے. بات تو وہی ہے نا کہ جب اللہ نے جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو وہ کچھ بھی لگ باتوں میں رہا اور یہ بھی محسوس ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم اور ابراہیم کے رب کا قصہ سنا رہا، وہ رب کوئی اور ہے. ہاں بات وہی ہے، ربہ. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے میں نے آزمایا، ہاں ربہ اس کے رب نے. جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں میں تو وہ اس میں کھرا اترا. تو یہ کہانی کون سنا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کون سنا رہا ہے؟ مطلب وہ رب اور وہ ابراہیم کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت یہ کہانی سنا رہی. اب آپ اندازہ لگائیں. اچھا وہ یہ کہانی سنانے والا کیا جبریل ہے؟ تو پھر اس کو جبریل کا نہیں، دیکھیں بات وہی ہے نا، جبریل ہے تو پھر اس کو جبریل کا کلام کہیں. اگر اللہ ہے تو یہ انداز آخر کس کا کیسا انداز ہے بھائی؟ آپ کو کچھ آپ کی عقل کام کر رہی ہے یہاں پر؟ اور پھر آگے کے جو قالا 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 3 بار جو قالا آیا ہے تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. یہ قالا کا قائل کون ہے؟ تو اب ظاہر بات ہے ترجمہ کرنے والوں کے مطابق یہ اس کا قائل اللہ ہے. تو پھر یہ دوسرے قالا کا قائل کون ہے؟ یہ دوسرے قالا کا قائل ابراہیم ہے. پھر تیسرے قالا کا قائل کون ہے؟ یہ اس کا قائل اللہ ہے. اب یہ سمجھنا ہے ہم کو. کہانی کا ڈھنگ دیکھیں آپ کس قدر بے تکا ہے. مگر اب یہ ہمارے اس کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی جو ہے فصاحت ہے، بلاغت ہے. تو آخر میں اللہ نے یہ کہہ دیا یا اس کے رب نے یہ کہا کہ میرا جو وعدہ ہے، یعنی یہ میرا وعدہ تو یہ ہے کہ تجھ کو میں لوگوں کا امام بناؤں گا، لیکن تیری ذریت میں تیرے جو ہے تیری اولاد میں جو کافر ہوں گے ان کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے. لا ینال عہدی الظالمین. ہندی میں کیا کہا گیا؟ جی سر. اب وہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا لیکن آگے بڑھ جانا پڑ رہا ہم کو. آگے تو بڑھنا ہی ہے.
نہیں تو یہیں رک جائیں گے ہم. جی. اور یاد کرو جب ابراہیم کی اس کے پالنہار نے کچھ باتوں سے پریکشا لی اور وہ اس میں پورا اترا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سب انسانوں کا امام دھرم گرو بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا تتھا میری سنتان سے بھی اللہ نے کہا میرا وچن ان کے لیے نہیں جو اتیاچاری ہیں. اچھا اتیاچاری کون ہے بھائی؟ قرآن کے مطابق اتیاچاری کون ہے؟ قرآن اس بات کا کلیئر کٹ جواب دیتا ہے والکافرون هم الظالمون. جو کافر ہیں اصل میں وہی اتیاچاری ہیں. دیکھیں بات، یعنی قرآن کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، وہی جو ہے اتیاچاری ہیں. بھائی دیکھیں کوئی مجرم مثال کے طور پر کسی نے کسی کا ریپ کیا، کسی نے کسی کی جان لے لی، کسی کا جو ہے کوئی بہت بڑا قاتل ہے، کوئی جو ہے مان لو کسی کو دھوکے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ اتیاچاری نہیں ہے. یہ اتیاچاری نہیں ہے. جو کافر ہیں اصل میں وہی اتیاچاری ہیں قرآن کے مطابق. اچھا اب آیت نمبر 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اچھا یہ اس کا مطلب ہے کہ اور یہ کہ ہم نے اس گھر، اب یہ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں کعبے کو، یہاں کعبے کا لفظ نہیں آیا. پورے قرآن میں الکعبہ صرف اور صرف 2 جگہ پر آیا ہے سورہ مائدہ میں. اچھا وہ الکعبہ جہاں جس معنی میں آیا ہے اس کا تعلق، یعنی اس کے جس آیت میں یا جن آیتوں کے بیچ میں یہ جو ہے الکعبہ کا لفظ آیا ہے، وہاں نہ تو کوئی مکہ ہے، نہ کوئی المسجد الحرام ہے، نہ کوئی قبلہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ نماز ہے، نہ صلاۃ کا قیام ہے، نہ تو وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، نہ مومنین ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ اسماعیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسی جگہ پر الکعبہ کا لفظ آیا اور 2 جگہوں پر آیا. دونوں جگہوں پر بھی یہ سب باتیں یہ تمام الفاظ جو میں نے کہے وہ اس الکعبہ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس کو اللہ کا گھر کیوں کہا جائے؟ گھر کا کیا معنی ہے؟ گھر تو کدھر سے بھی نہیں ہے چوکور ڈبہ. اب دیکھیں بہرحال اب کچھ تو اب اصل میں یہ تصور کیا ہے کہ یہ ایک سمبل ہے اور پھر جو ہے اس کو اللہ کا گھر بنا کر یا مان کر لوگوں کی عقیدت یا پھر جو ہے لوگوں کا تقدس یا لوگوں کی توجہ اس طرف کرنا ہے، یہ مقصد تھا اصل میں. تو اب آج کے اسلام میں جو عباسی اسلام ہے، جو اس وقت دنیا میں اسلام رائج ہے، یہ اصل میں عباسی اسلام ہے. عباسیوں نے اس کو یہ شکل دی ہے. عباسی اسلام میں الکعبہ کہتے ہی سب سے پہلے کسی کے بھی ذہن میں وہی وہ چوکور ڈبہ آ جاتا جو کہ مکہ میں ہے، جس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اس کی طرف جو ہے سجدہ کرتے ہیں، اسی کو قبلہ کہا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے وہاں پر صرف مومن یا مسلمان ہی جاتے ہیں وہاں پر، اور اس کو بنانے اس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل نے کی. یہ سارے عقیدے اس کے ساتھ جوڑ دی گئے. مگر قرآن جہاں پر الکعبہ کا لفظ استعمال کرتا ہے وہاں الکعبہ کے لیے کیا بات کرتا ہے آپ ذرا غور کریں. قرآن یہ کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. لیکن وہاں پر کچھ اور ہی بات وہاں کہی جا رہی ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. قرآن کے نزدیک الکعبہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ موجودہ پوری دنیا میں الکعبہ کو لے کر جو کانسیپٹ بتایا گیا ہے اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. ٹوٹل، ناٹ ایون 99% نہیں، 100% ڈیفرنٹ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے الکعبہ کو، جی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا کیا کہ کعبہ میں کوئی رہتا تھا وہاں پر؟ سونا، رہنا، اٹھنا، بیٹھنا؟ نہیں، تاریخ میں اگر آپ یہ سوال کریں گے کوئی رہتا تھا تو وہاں پر جو بت رہتے تھے.
हाँ नहीं, तो अल्लाह भूतों के पास कोई इंसान उसका मुजावर सोता होगा ना, कुछ तो होगा वहां। घर क्यों कहते? घर का मतलब क्या है? भाई अजीब, हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो अजीब है, कॉन्सेप्ट तो अजीब है कि इस चौकोर डब्बे को अल्लाह का घर आखिर किसने कहा, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? कुरान ने उसको अल्लाह का घर, देखें बैतुल्लाह जो हम कहते हैं ना, खाना खुदा या अल्लाह का घर बैतुल्लाह, आपने भी हमारे उलमा से पता नहीं हजारों बार आपने उनकी जबान से सुना बैतुल्लाह, आपने सुना होगा ना बैतुल्लाह। अच्छा, अब बैतुल्लाह। जाहिर बात है बैतुल्लाह का क्या मतलब? अल्लाह का घर। लेकिन कुरान कहीं भी उसको बैतुल्लाह नहीं कहता। कुरान में बैतुल्लाह का लफ्ज कहीं भी नहीं पाया जाता। बैतुल्लाह बैती आया है, लेकिन अब सवाल यह है कि बैती की जो या है उसकी निस्बत किस तरफ है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बैतुल्लाह कहीं भी नहीं कहा गया। और अल काबा के साथ मैंने जितने अल्फाज अभी बताए, जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में पाया जाता है, कुरान उसको किसी और ही माना में पेश कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जाहिर बात है, मैं तर्जुमे की बात कर रहा हूं। मौलाना मौदूदी साहब ने जो तर्जुमा किया है, जाहिर बात है उनका अपना मनगढ़ंत तर्जुमा है, उनका अपना अकीदा, जो अकीदा है वो अपने तर्जुमे में उसको वो डाल रहे हैं। इनका कहना है कि और ये कि हमने इस घर यानी काबे को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया था, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है उस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। ये मौलाना मौदूदी साहब का कहना है। अब यहाँ पर इस्माइल आ गया क्या? इसमें इस्माइल भी है, क्योंकि आगे चलकर जो है इस्माइल का लफ्ज भी आया, तो इसमें भी जो है इस आयत में भी इब्राहिम और इस्माइल दोनों एक साथ आता है। इब्राहिम और इस्माइल का लफ्ज एक साथ आता है। लेकिन वो जो बनी इस्माइल का जो कॉन्सेप्ट है, बनी इसराइल के जैसा, वो कुरान में बनी इस्माइल कहीं भी नहीं है। तो मौदूदी साहब इस हवाले से एक फुटनोट लिखते हैं। वो ये कहते हैं, पाक रखने से मुराद सिर्फ यही नहीं कि कूड़े करकट से उसे पाक रखा जाए। खुदा के घर की असल पाकी यह है कि इसमें खुदा के सिवा किसी का नाम बुलंद न हो। जिसने खाने खुदा में खुदा के सिवा किसी दूसरे को मालिक, माबूद, हाजत रवा और फरियाद रस की हैसियत से पुकारा, उसने हकीकत में उसे गंदा कर दिया। ये मौदूद साहब का अकीदा है। आप समझ रहे हैं? यानी गंदा कर दिया मतलब इतनी छोटी चीज है कि किसी और खुदा को पुकारती ही वो गंदा हो जाता, पुकारते वो गंदा हो जाता। अब ये कॉन्सेप्ट है ना, अभी देखें, बात ये है कि इस्लाम में जिसे तौहीद कहा गया है, पहली बात तो पूरे कुरान में तौहीद का लफ्ज हमें कहीं नहीं मिलता। पूरे का पूरा कुरान तौहीद के लफ्ज से खाली पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तौहीद के क्या माना है। अगर आप लफ्ज तौहीद के माना पर गौर करें तो तौहीद का मतलब एक होना नहीं है, बल्कि एक करना है। इसको समझने के लिए कि आपके पास 2 या 3 चीजें हैं, उनको आपने मिलाकर एक कर दिया, ठीक है, इसे कहते हैं तौहीद, एक करना। 2-3 चीजें हैं, उनको यकजा करना, इसको कहते हैं तौहीद। अब अगर कुरान के का जो है, जो मतन है, कुरानी जो स्टेटमेंट्स हैं, उन पर अगर आप गौर करें तो वो कुछ और ही बातें हमारे सामने आती है। अब पता नहीं कुरान का लिखने वाला दानिस्ता तौर पर यह बात कह रहा है या नादानिस्ता तौर पर, जाने बूझे कह रहा है या अनजाने में, ये समझ नहीं आता। कुरान ये अनजाने में एक ऐसा अकीदा पेश कर रहा है जिससे जाहिर बात है आम मुसलमान शायद उसको एक्सेप्ट ना करें। कुरान यह क्या कह रहा है, सूरह तौबा की एक आयत है और फिर और भी कई आयतों से यह मतलब निकलता है कि कुरान ईसा इब्ने मरियम को जो मकाम दे रहा है, उनकी जिस तरह से, यानी यूं समझिए कि अगर मैं ये लफ्ज कहूं तो शायद लोगों को अजीब लगे, लेकिन उलूहियत में कह सकता हूं। कुरान
دانستہ یا نادانستہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کی الوہیت یعنی ان کا خدا ہونا پیش کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم میں ایک طرح کی الوہیت ہے. اب وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عیسیٰ جسے کہا گیا ہے وہ اور اللہ یہ کوئی الگ نہیں ہے بلکہ دونوں مل کے ایک ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ کسی دو یا تین کو ایک کرنے کو تثلیث نہیں کہتے بلکہ توحید کہتے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جیسے گیہوں کے آٹے میں آلو یا پورن کو لگا کے وہ پورا بیل دیا جاتا، یکجاں کر دیا جاتا، اس کو کیا کرتا جاتا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ توحید ہے. اچھا اب تثلیث کا کیا مطلب ہے؟ تثلیث کا مطلب یہ ہے وہ تین کرنا ہے. اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسائیت میں تثلیث ہے اور ہمارے پاس توحید ہے، اور وہ یہ بات پتہ نہیں جانے یا انجانے میں ایسے پیش کرتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو ایک اللہ کا ایک خدا کا تصور ہے، جبکہ عیسائیت میں تین خداؤں کا. ارے بھئی عیسائیت میں تین خداؤں کی بات نہیں ہوتی. وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائی تو دیتے ہیں تین ہیں، لیکن یہ تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے. اور اسی عقیدے کو قرآن کس انداز میں پیش کرتا ہے؟ خود مسلمان بھی انجانے میں اس عقیدے کو اپنے لفظوں میں پیش کر گئے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ توحید. توحید کا مطلب ہے کہ مختلف کچھ ایک سے زیادہ جو ہے چیزوں کو ایک کرنے کو توحید کہتے ہیں. توحید کا مطلب ہے ایک ہونا نہیں ہے بلکہ ایک کرنا. ٹھیک ہے؟ تو اب سچ والا جی، کعبہ کے علاوہ حرم شریف جو ہے یا مسجد حرم کیا ہے؟ یہ حرام، مسجد حرام یا حرم کیا ہے؟ یہ کیوں بولتے کعبے کے ساتھ؟ یہ کعبے کے ساتھ نہیں کہا جاتا. المسجد کعبے کو کہا جاتا نہیں، کعبے کو بھی نہیں کہا جاتا. قرآن میں تو نہیں ہے. کم سے کم قرآن میں الکعبہ کو المسجد الحرام کہیں بھی نہیں کہا گیا، کہیں بھی نہیں. اور الکعبہ کو قرآن جن لفظوں میں جو ہے بیان کر رہا ہے اس کو میں نے بتا دیا. اللہ نے الکعبہ اور سیکریٹ ہاؤس مقدس گھر کو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے الکعبہ مقدس گھر کو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بنایا. یہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے. وہاں پر یہ کہیں بھی نہیں ہے جگہ کو جائے نماز بنا دے. یہ بھی کیا سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ نہیں، یہاں پر مقام آیا ہے. مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ. قیام کا مطلب یہ ہے کھڑا ہونا. اللہ نے الکعبہ کو لوگوں کے کھڑا ہونا بنایا. قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام بنایا، لوگوں کے لیے کھڑے ہونا بنایا. یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں. اب آگے چل کر عباسی اسلام میں اس کے ساتھ جو عقیدے جوڑے گئے وہی عقیدے آج ہر جگہ یعنی متداول ہیں، ہر جگہ چلتے ہیں. یہی بات منوائی جاتی ہے، یہی بات مانی جاتی ہے. مگر قرآنی الفاظ میں یا قرآن کے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں. تو یہاں مودودی صاحب آگے چل کر یہ کہتے ہیں یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ ظالم لوگ ابراہیم اور اسماعیل کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں. لہذا جو وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنا ہو گئے اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنا ہے. ابھی کہا ہے بھئی بنی اسماعیل کہا ہے قرآن میں؟ دیکھیں اپنا عقیدہ. اور یہ دیکھیں مودودی صاحب کا ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے. ان کے دماغ میں کچھ عقیدے چل رہے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے گھومتے رہتے ہیں. وہ ان عقیدوں کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے یہ اپنے خود ساختہ اپنے من گھڑت عقیدے یہاں قرآن کے ترجمے میں انڈیل دیتے ہیں، وہاں پر گھسا دیتے ہیں. ایسے مجرم ہیں یہ لوگ، ایسے مجرم ہیں.
ہندی میں کیا کہا گیا بھائی؟ جی سر، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر ارتھات کعبہ، یہ بریکٹ میں ہے، کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کا کیندر تتھا شانتی استھل نردھارت کر دیا تتھا یہ آدیش دے دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کا استھان بنا لو تتھا ابراہیم اور اسماعیل کو آدیش دیا کہ میرے گھر کو طواف پریکرما تتھا اعتکاف کرنے والوں اور سجدہ تتھا رکوع کرنے والوں کے لیے پوتر رکھو۔ اب اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، سجدہ نہیں، اس ہے، میں تو رکوع ہے، اعتکاف ہے۔ جی ہاں، اس میں کیا ہے، طواف کرنا ہے، اور طواف کرنے والے اور جو ہے اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے 126 میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے ابھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی جو بات آئی ہے کہ جب کہا ابراہیم نے کہ میرے رب، اے میرے رب، یعنی اس شہر کو، اب یہ شہر کون سا ہے؟ اب ہمارے مسلمان جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مکہ ہے، حالانکہ یہاں پر مکہ کا لفظ نہیں آیا، یہاں صرف یہ شہر آیا ہے، ھذا بلدن، اے میرے رب، یعنی ابراہیم نے جب کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو تو بنا دے امن کی جگہ، آمینہ، اور اس کے جو رہنے والے ہیں، اس کے جو واسی ہیں، اس کے جو شہر کے جو واسی ہیں، ان کو جو ہے پھلوں سے نواز، ان کو تو پھلوں سے نواز دے۔ جو کوئی ان میں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یعنی ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کوئی، کس کو نواز؟ ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ صرف مومنوں کے لیے جو ہے یہاں پر پھلوں کا رزق جو ہے تو دینا، یہ دعا تو ابراہیم کی ہے۔ سچ والا جی، ہمارے مولانا طارق صاحب کہتے ہیں کہ ایودھیا بھی حرمت والی جگہ ہے جیسے مکہ ہے۔ اچھا، تو جہاں یدھ نہ کیا جائے، جہاں پہ کسی قسم کا جھگڑا فساد نہ ہو، اس کو حرمت والی جگہ کو مسجد حرم یا مکہ کہا گیا۔ جی ہاں، ایودھیا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ایودھیا، وہاں جہاں یدھ نہ ہو، یدھ ورجت ہو جہاں۔ بھئی جہاں یدھ نہ ہو وہاں پر سلامتی ہے نا، وہاں پر امن ہے، بات تو وہی ہے۔ مگر یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے وہ کون سی جگہ ہے، اس شہر کا نام نہیں بتایا گیا، یہاں مکہ کا لفظ نہیں آیا۔ اب یہ مکہ کا لفظ جو ہے ہمارے ترجمہ کرنے والے اپنی مرضی سے یہاں پر جو ہے گھسا دیتے ہیں۔ تو ہمارے مومن بھائی بھی اس پہ آپ سے اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں مکہ نہیں آیا نا، تو پھر آپ بتاؤ پھر کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ کی نہیں ہو رہی تو کہاں کی ہو رہی ہے؟ ارے نہیں، کہاں کی ہو رہی؟ تو یہ سوال جو ہے آپ قرآن کے لکھنے والے سے پوچھو نا بھائی، اس کا جواب میں کیوں دوں؟ بھئی میرا کام تو یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں دنیا کے سامنے پیش کر دوں، بس بات ختم۔ میری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کون ہوتا یہ بتانے والا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ جب قرآن نے نہیں بتایا تو میں کون ہوتا بھی بتانے والا؟ اب آپ اگر جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہی مکہ ہے تو یہ بار ثبوت آپ کے کندھے پر ہے نا، ثبوت آپ کو لانا ہے پڑے گا، میں کیوں لاؤں؟ بھئی قرآن نے تو یہاں پر کوئی ثبوت نہیں دیا، قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ مکہ ہے،
اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکہ ہے تو ثبوت بھی تو دینا پڑے گا نا آپ کو، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، میری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ہندی میں کیا کہا گیا؟ ہندی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یاد کرو، مطلب ہر جملہ ان کا اور یاد کرو سے ہی شروع ہو رہا ہے، یاد کرو بریکٹ میں ہے. جی ہاں جی. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے پالن ہار سے پرارتھنا کی، ہے میرے پالن ہار اس چھیتر کو شانتی کا نگر بنا دے تتھا اس کے واسیوں کو جو ان میں سے اللہ اور انتم دن پرلے پر ایمان رکھے وبھن پرکار کی اپج پھلوں سے آجیویکا پردان کر. اللہ نے کہا تتھا جو کافر ہے اسے بھی میں تھوڑا لابھ دوں گا، پھر اسے نرک کی یاتنا کی اور بادھیہ کر دوں گا اور وہ بہت برا استھان ہے. مطلب انہوں نے کاما اور فل سٹاپ کا بھی لحاظ نہیں رکھے، اس میں کہیں بھی کاما ہے اور کہیں بھی فل سٹاپ ہے. جی اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو موجودہ مکہ ہے سعودی عرب میں، اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا، وہ امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. مگر اگر آپ جو ہے تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ثابت ہوتا ہے، بالکل جھوٹا. کئی موقعوں پر تاریخ میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ یعنی قتل و قتال ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کا خون بہا ہے باقاعدہ طور پر. لوگ آتے تو اس نیت سے تھے کہ یہاں پر ہماری جان بچ جائے گی، مگر وہ وہاں الٹا ان کے ساتھ ہوا. کئی بار لوگوں کی جانیں گئی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی، کتنے بار تاریخ میں بار بار آپ کو اس طرح کی جو ہے ایسے واقعات ملتے ہیں. تو ان سب کے ہوتے آپ یہ دعویٰ آخر کیسے کر سکتے ہیں کہ جسے آج مکہ کہا گیا ہے وہ امن کا شہر ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سچ والا جی پلیز اس میں اسرار احمد صاحب کو پڑھیے، مجھے لگ رہا انہوں نے کچھ زیادہ ہی لکھ دیا، اور ایک تو بریکٹ انہوں نے بالکل کوڑا ڈال دیا، اس میں عین کی منڈی ڈال دی بس خالی. اچھا اچھا دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل. دیکھیں اپنی مرضی کیا، بنی اسماعیل اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں. بنی اسماعیل کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں. ہاں بنی اسماعیل کا تو پورے قرآن میں نہیں ہے بھائی، یہیں پر چھوڑیے، پورے قرآن میں کسی ایک بھی جگہ بنی اسماعیل کا لفظ آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں پورے قرآن میں. تو یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر. تو اللہ عین کیا تعالیٰ ہے نے بنی اسماعیل کی بات؟ بنی اسماعیل بنی اسماعیل جو ہے پیغمبر ہے نا بھی، تو ان کے ساتھ علیہ السلام کا کہنے کا مطلب ہے اچھا جو اس کا جو ہے مخفف ہے، جو اس کا شارٹ فارم ہے. علیہ السلام عین کا مطلب یہ ہے کہ علیہ السلام کا مخفف اس کا شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساد و سامان تو میں دے دوں گا، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ہاں ہندی. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے پالن ہار سے پرارتھنا کی کہ ہے میرے پالن ہار اس، یہ پڑھ لیا نا سر؟ ابھی میں پڑھ لیا. اچھا ہو گیا آپ کا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو 124 میں یہ بات آئی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ ہاں 127 127 میں یہ کہا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا ابراہیم ہمارے مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے.
اچھا اب یہ عقیدہ ان کا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر، یہ باتیں کہتے وقت، یہ باتیں سنتے وقت مسلمان ان کے دماغ میں یہ عقیدہ ہے کہ اس گھر کا مطلب یہ چوکور ڈبہ، اور کعبہ، یہ چوکور ڈبہ یعنی وہ اس کو کعبہ کہا گیا ہے، اور یہی اللہ کا گھر ہے، اور یہ مکہ میں ہے. یہ ساری باتیں ان کے دماغوں میں گھر کی ہوئی ہیں، مطلب اتنی گہری ہیں کہ وہ اس سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکتے. جبکہ قرآن کے ٹیکسٹ میں باتیں کچھ اور ہی ہو رہی ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو، قرآن کے ان بیانات کو ہمارے ملا، ہمارے مولوی، ہمارے جو مترجم حضرات ہیں، وہ اپنے عقیدے کو سامنے رکھ کر پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے. اچھا مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی، حالانکہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں، اس گھر کے لیے ہاذل بیت نہیں کہا گیا، یہاں پر تو بات کچھ اور ہی پیش کی جا رہی ہے. اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. اب تو اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو آپ کو کیا لگ رہا کہ ابراہیم اور اسماعیل جو ہے ایک گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس گھر کا نام اللہ کا گھر رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے ہیں. مگر یہاں الفاظ اس گھر کے علاوہ کیا لکھا؟ عربی میں کیا لکھا اس گھر کی؟ اچھا اب دیکھیے، پہلی بات تو اس گھر بول کے نہیں ہے، ہاذل بیت نہیں کہا گیا یہاں پر ہاذل کی جگہ من البیت آیا ہے. تو یہاں بات کچھ اور ہی کہی جا رہی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ یہ بات ایکچول میں قرآن کا لکھنے والا کیونکہ وہ بات سمجھا نہیں پا رہا، اس لیے یہ الفاظ، یہ انداز اپناتا ہے، یا پھر قرآن کے لکھنے والے کا مقصد، اس کا مفہوم اس کے دماغ میں کچھ اور ہی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا. اب میں قرآن کے ایکچول ٹیکسٹ میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مودودی صاحب نے جو کچھ کہا، ظاہر بات ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو دنیا میں ہر جگہ جو ہے یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا بات آئی، میں ایک ایک لفظ کا بتاتا ہوں. اور جب اٹھا رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل، یعنی اور جب اٹھا رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل بنیادوں کو گھر سے، آ رہے ہیں بنیادوں کو گھر سے. کچھ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو عربی والے کے لیے تو کچھ تو میننگ ہوگا نا اس میں، بنیادوں کو گھر سے. دیکھیں میں وہی بیس کر رہا ہوں جو کچھ اس کے ٹیکسٹ میں ہے. الفاظ کیا ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. اس میں جو بات آئی ہے وہ ٹھیک یہ ہے، ان کے عقیدے میں کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے، لیکن جو عرب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کر کے لکھ رہے تھے تو ان کے مائنڈ میں کیا تھا؟ بنیاد گھر سے. دیکھیں موجودہ جو عرب ہیں، ظاہر بات ہے یہ بھی جو ہے وہ اسی عقیدے کے جو ہے وہ یہ لوگ بھی اسی عقیدے کے غلام ہیں نا، ان کے سامنے بھی وہی عقیدہ رکھا گیا، سمجھے. یہ آج کے جو عرب ہیں ان کو بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا، ان کے علماء بھی جو ہے یہی عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں نا. تو اس طرح سے وہ جو بات ہے جو ساری دنیا میں چلتی ہے وہ یعنی وہی عقیدہ وہاں عربوں کے ہاں بھی چلتا ہے. عرب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ الکعبہ ہے. الکعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اس کو کس نے بنایا؟ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. لیکن وہ لوگ بھی قرآن کے اس بیان پر غور نہیں کرتے، کیونکہ ان کو بھی غور کرنے سے روکا گیا ہے. کیونکہ غور کرنے والا مومن نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے جو ماننے والا ہو. اب یہ الفاظ کیا آئے ہیں دیکھیے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اٹھا رہے ہیں بنیادوں کو گھر سے، یا گھر کی بنیادیں بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، ایسا نہیں. دیکھیں اس میں جو ہے من البیت آیا ہے، گھر سے. ابراہیم اور اسماعیل اٹھا رہے ہیں بنیادوں کو گھر سے. تو اب یہ دو باتیں ہیں، یا تو قرآن کا جو ہے لکھنے والا اس کے مائنڈ میں کچھ اور ہی کانسیپٹ ہے، وہ کسی چوکور ڈبے کی طرف اس کا اشارہ ہے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہی بتانا چاہ رہا. یا تو یہ مطلب ہے اس کا، یا پھر وہ قرآن کے لکھنے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ بولتا کچھ اور ہے، لوگ مطلب اس کا کچھ اور لیتے ہیں. یہ دونوں طرح کے پرابلم ہیں اس کے ساتھ، یا تو وہ پرابلم ہے یا تو یہ پرابلم ہے.
اب اگر جو عقیدہ دنیا میں لیا گیا، جس عقیدے کو مانا یا منوایا گیا ہے، وہ عقیدہ تو اس آیت میں نہیں ہے. اس آیت تو میں اس وہ کو بھی عقیدہ اگر ہے ہی آپ نہیں. تھوڑا سا کنسیشن دینے لگے تو گھر سے بنیادوں کے علاوہ کوئی اور اس میں میننگ فل بن سکتا؟ نہیں، میننگ فل بن ہی نہیں سکتا نا. بھی دیکھیں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اٹھا رہے ہیں یعنی یا اب جیسا اب ایک وَإِذْ جب بھی آتا ہے تو وہ ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کہانی کو یاد کرو یا اس بات کو تم ذہن میں لاؤ. وہ بات کیا ہے بھائی؟ جب اٹھا رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل بنیادوں کو گھر سے. اچھا، میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں سچ والا جی، جی کہ واقعی بہت سے جگہوں پہ آج یہ ہوتا ہے کہ سڑک بن گئی تو سڑک کی ہائٹ بڑھ گئی، گھر کی ہائٹ کم ہو گئی، تو وہ گھر میں 300-400 الگ الگ جگہ پہ جیک لگا کے اس گھر کی ہائٹ بڑھائی جاتی، اس کو اٹھایا جاتا اور اس کے بنیادوں میں ایکسٹینشن دیا جاتا، 3 فٹ 4 فٹ کا نیا کالم ایڈ کیا جاتا، تو پورے گھر کو بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہو. تو یہ تو ایگزیکٹلی وہی میرے نظروں کے سامنے منظر آ گیا جیسی آپ نے پڑھے. تو ظاہر بات ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ ہوں گا. گھر سے بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل. قرآن تو یہ بتا رہا ہے. اب اس کا جو مطلب ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے. میرا کام ہے قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ دنیا کے سامنے پیش کر دوں، میں وہ کر رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے مومن آ کر نہیں ایسا کیسا ویسا. ارے بھائی یہ سوال آپ مجھ سے مت کرو نا، میں تو وہی بتا رہا ہوں جو کچھ قرآن میں ہے، بات ختم ہو گئی ہے نا. تو انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل نے کہا کہ اے ہمارے رب، یعنی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو تو قبول کر لے. ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے بنیادوں کو گھر سے اٹھا رہے ہیں، تو اس کو تو قبول کر لے. کیوں؟ کیونکہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اچھا، ہندی میں کیا کہا گیا؟ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی نیو اونچی کر رہے تھے تتھا پرارتھنا کر رہے تھے کہ ہمارے پالنہار ہم سے یہ سیوا سویکار کر لے، تو ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں بھی وہی ہے، نیو اونچی کر رہے تھے، نیو اونچی کر رہے تھے. جی، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. جی اچھا، اب یہ آیت نمبر 128 میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو یعنی اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل کو، ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا. ہماری نسل سے ایک ایسی قوم کو اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ مودودی صاحب کہہ رہے ہیں. جی، ہندی میں کیا کہا گیا؟ اے ہمارے پالنہار، ہم دونوں کو اپنا آگیاکاری بنا تتھا ہماری سنتان سے ایک ایسا سمودائے بنا دے جو تیرا آگیاکاری ہو، اور ہمیں ہمارے حج کی ودھیاں بتا دے تتھا ہمیں کشما کر. واستو میں تو ہی اتی کشمی دیاوان ہے. جی، اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ہمارے جو ہے طور طریقے کے تیری عبادت کیسی کرنا ہے. یہ کیا باتیں ہیں یار؟ یعنی مطلب عبادت کیسی کرنا ہے؟ جو غلام ہیں وہ اپنے آقا کی عبادت اپنے آقا کی غلامی کیسے کرنا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں. جو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ جو ہے اس کے ہاں ایک آقا ہوتا ہے، باقی سارے غلام ہوتے ہیں. اللہ یعنی آسمانوں اور زمین کی آقائی یا سرداری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زمین پر اس کا جو پیشوا، اس کا جو ہے جو نمائندہ ہوگا وہ اس کا رسول ہے. تو رسول بھی آقا ہے ایک طرح سے، اور سارے لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کے غلام ہیں. یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے. اچھا، آیت نمبر 129 میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہ مودودی صاحب کا انداز بیان۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یعنی یہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یعنی اے ہمارے رب، تو انہی میں سے یعنی اس قوم میں سے یعنی انہی میں سے ایک رسول کو تو اٹھا، رسول کو بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو سکھائے الکتاب اور الحکمت، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی پاکیزگی جو ہے کرے، کیونکہ وہ تو جو ہے کیا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ سچ والا ہندی والے بھائی کیا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب آپ نے اتنا کچھ پڑھ رکھا ہے، عرب میں بھی آپ رہے، تو کیا تاریخ اسلام میں ایک سے زائد کعبہ کا ذکر آتا ہے؟ جی ہاں آتا ہے، آتا ہے۔ تو اور کہاں کہاں تھے ایسے کعبہ؟ اب وہ دیکھیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں وہ کہاں کہاں تھے، اس کے کچھ آثار تو بتائے جاتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ سارے علاقے میں جسے مسلمان کہا گیا، ان کی دندناتی حکومتیں تھیں، تو اس لیے وہ ان کا عقیدہ یعنی مطلب اگر وہ دوسری جگہوں پر کعبے اگر کہیں ہوتے تو ان کے عقیدے جو ہے پوری طرح سے ہل جاتے، تو انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کے عقیدوں کو بچائے رکھنا ہے، تو اس کی خاطر انہوں نے جہاں جہاں ایسی کوئی بات تھی ان کو چن چن کر جو ہے مٹا ڈالا۔ یعنی ایک یمن، سیریا ادھر ادھر رہے ہوں گے نا کعبہ طور پہ؟ جی ہاں، سیریا میں کئی تھے، یمن میں تھے، اور پھر جسے جزیرہ نمائے عرب آج کہتے ہیں، یعنی جسے عربین پیننسولا کہا جاتا ہے، ان میں بھی آپ کو کئی جگہوں پر یعنی یہ کعبہ ہونے کا جو ہے یہ اس کے نشان ملتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کے مطابق کعبہ کوئی قبلہ نہیں ہے، کعبہ کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے، کعبہ کا تعلق مکہ سے نہیں ہے، کعبے کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اسے ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے بنایا، کعبہ کسی مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے، مسلمان قوم کی میراث نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ کعبہ کیا ہے، ایک پرومیننٹ پلیس کہہ لیں لوگوں کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں جمع ہوں، وہاں آئیں، اور جو ہے ظاہر بات ہے ان کے اپنے کام کاروبار یا پھر ہوتا نا کہ کوئی ایک میٹنگ پلیس کہہ لیں، جس طرح سے آپ کوئی جو ہے کسی جگہ پر چوک ہوتا ہے، چوک کا کیا معنی ہے، یعنی چوک جو ہے کسی شہر کے ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر لوگ آسانی سے مل لیتے ہیں۔ بھئی ظاہر بات ہے اس شہر کے کسی کونے میں کوئی شخص رہتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کونے میں رہتا ہے، اب وہ کئی کہے کہ بھئی دیکھیں میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، تو یہ نہیں کہ میں تمہارے پاس آؤں یا تم میرے پاس آؤ، بہتر یہ ہے کہ تم اور میں ایک ایسی سینٹر پلیس میں آ جائیں جہاں پر ہم مل سکیں، جہاں پر ہم ٹھہر سکیں، تو نہ صرف ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں بلکہ اس جگہ پر اور بھی کئی لوگ آئیں اور ملیں۔ اچھا، ان کے آنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں بازار بھی ہوگا، وہاں لوگ اور بھی کچھ کام کاروبار سے آئیں گے، کچھ لوگ بیچنے والے آئیں گے، کچھ لوگ خریدنے والے آئیں گے، اپنی چیزیں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ وہاں لے کر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق اس ایک خاص جگہ سے ہوتا ہے جسے آج ہم چوک کے معنی میں جو ہے استعمال کرتے ہیں، چوک کہتے ہیں۔ الکعبہ کا ایکچوئل مطلب وہ ہے، اور ظاہر بات ہے الکعبہ اگر آپ اس کے لفظی معنی پر غور کریں، یہ الکعبہ دراصل کعب سے ہے، کعب کا مطلب ہوتا ہے ابھری ہوئی چیز، گنبد۔ اور ظاہر بات ہے ہاں، تو اب ظاہر بات ہے قرآن میں وہ دو جگہوں پر اس کو ایک تمثیل کے طور پر، سمجھانے کے طور پر کے لیے جو ہے استعمال کیا۔ ایک جگہ تو یہ لفظ الکعبین کے معنی میں آیا، کہ لفظ کے انداز میں آیا ہے، یعنی مطلب تم کو اپنے پیر کہاں تک دھونا ہے،
یعنی ٹخنوں تک. جب آپ جو ہے غور کریں ٹخنا جسے کہتے ہیں پیر کا وہ حصہ جو ابھرا ہوا ہے, اور ظاہر بات ہے اس کی شکل چوکور نہیں ہے, اس کی شکل گولائی کے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی یہی معنی سورہ نبا میں وہ آئے ہیں کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, یعنی وہ ہمجولیاں, یعنی وہ ہم عمر جو ہے عورتیں جن کے سینے ایک گنبد کی شکل میں ابھرے ہوئے ان کے چھاتیاں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جسے پستان, جسے جو ہے بریسٹ کہا جاتا ہے, اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ چوکور ہوتی ہے, چوکور ہوتی ہے, یعنی ابھری ہوئی گول چیز, ابھری ہوئی گول چیز. تو اب آپ بتائیے کہ اب یہ ان باتوں پر جن لوگوں نے تحقیق کی, اور پھر ظاہر بات ہے قرآن کا جو ہے ظہور, قرآن کا ظہور جس علاقے میں ہوا وہاں پر یہ چوکور ابھری ہوئی چیز اصل میں قبۃ الصخرہ ہے, جسے ہم ڈوم آف دی راک کہتے ہیں, اور اصل میں یہی کعبہ ہے. مگر آگے چل کر عباسیوں نے اپنے عقیدے جس شدت کے ساتھ لوگوں پر تھوپے تو یہ تصور لوگوں سے محو ہو گیا. اور پھر ظاہر بات ہے عباسی فقہا نے, ان کے خلفاء نے, یعنی جس طرح کی تعبیریں کی, جو عقیدے انہوں نے گھڑے, جو باتیں انہوں نے بتائی, ظاہر بات ہے اسلام آج اسی طرح سے جو ہے بتایا اور سمجھایا جاتا ہے. یہ چوکور ڈبے کو کعبہ کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی جو ہے انداز سے کہا ہی نہیں جا سکتا, نہ لفظی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے. لیکن کہہ رہے ہیں, پوری دنیا کہہ رہی ہے, دنیا میں چل رہی ہے نا ابھی. دیکھیں اب جو عقیدہ چل رہا سو چل رہا, تو کون ہے جو اس سے ہٹ کر اس پر غور کرے؟ کون غور کرے گا؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کرتا. تو اب اگر آپ جو ہے تاریخی طور پر بھی جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سامنے آتی ہے آپ کے سامنے کہ جسے قبۃ الصخرہ, ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے, یہ اس زمانے کی نشانی ہے جس وقت ابھی موجودہ اسلام وجود میں نہیں آیا تھا. قرآن ایک صحیفوں کی شکل میں تو اپنے جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ جو ہے اس کے آثار ملتے ہیں, مگر یہ موجودہ قرآن جس شکل میں آج موجود ہے یہ کہیں بھی نہیں تھا. اور نہ موجودہ اسلام جسے آج ہم جس معنی میں اسلام کہتے ہیں یہ بھی کہیں نہیں تھا, نہ موجودہ جو ہے شہر جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں نہ تو یہ کہیں تھا, اور نہ موجودہ نبی جس کا نام محمد رکھا گیا یہ کہیں تھا. یہ تصور اس زمانے میں تھا ہی نہیں. اور اس زمانے میں جو ہے ڈوم آف دی راک موجود تھا, اور ڈوم آف دی راک میں جو کم سے کم 6 جگہوں پر اس کے اندر کی جو ہے جو کتابت ہے, اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں محمد رسول اللہ کا لفظ, محمد کے ساتھ عبد اللہ کا لفظ بھی آیا ہے, محمد کے ساتھ عبدہ و رسولہ بھی آیا ہے. اور یہ پوری کی پوری عبارت کافی جو ہے بہت بڑی ہے, بہت بڑا راک ہے وہ, بہت بڑا ڈوم ہے وہ. تو وہ اس کے اندر جو لکھیں گے تو یہ لکھت قرآن یا اسلام سے پہلے کی ہے, یہ عمارت بھی اسلام سے پہلے کی بھی ہے. یعنی اسلام سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جس اسلام کو آج دنیا جانتی ہے یہ عباسی اسلام ہے. عباسی اسلام سے پہلے کی یہ عمارت ہے. اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے 1400 سال پہلے کی عمارت ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں 1400 سال کہہ لیں یا کم ہو سکتا ہے. تبھی اندر لکھ دیا گیا, عربی میں آئے تھے وہاں کندہ جی ہاں, جو ہے عربی بولی میں جسے آج ہم عربی بولی کہتے ہیں اس میں ظاہر بات ہے وہ موجودہ قرآن سے بھی پہلے کی عبارت ہے. یعنی یہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈوم آف دی راک کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ جو عبارت ہے اس میں کم سے کم 6 جگہوں پر لفظ محمد ریپیٹ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں عبداللہ. قرآن میں عبداللہ کسے کہا گیا؟ عیسیٰ کو. قرآن میں عبدہ و رسولہ کسے کہا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے محمد کو نہیں کہا گیا. اور ظاہر بات ہے اس میں جو ساری باتیں جب آپ پوری عبارت کو آپ غور سے جو ہے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک ہی بات ابھرتی ہے, وہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اس عمارت کے اس ڈوم کا بنانے والا کون ہے؟ یہ عبد الملک بن مروان. اور یہ اموی ہے, لیکن اموی اصل میں یہ اس معنی میں مسلمان نہیں ہے جس معنی میں آج ہم سمجھتے ہیں. وہ اصل میں مسیحی ہے, نستوری ابیونی کہتے ہیں. ان کا عقیدہ وہ جو ہے یہ وہ مسلمان ہیں جسے ہم موحد کہتے ہیں.
یہ وہ مسیحی جسے موحد سمجھ رہے، تو یہ توحید پرست جو ہے یہ مسیحی ہے، اس نے یہ اس عمارت کو بنایا، اور اس کے اندر جو عبارت ہے اس کا لکھوانے والا بھی جو ہے عبد الملک بن مروان ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جسے آج ہم مکہ سمجھ کر یہ قرآن کی ان آیتوں کو اس سے جوڑتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں، قرآنی بیانات یہ موجودہ شہر مکہ بالکل بھی میچ نہیں کھاتی، بالکل نہیں کھاتی، نہیں، بالکل نہیں۔ تو چلیں اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کل جو آیت نمبر 130 ہے وہاں سے ایک دوسرا مضمون، یعنی ابراہیم سے جڑا ہوا ہے لیکن دوسرا مضمون وہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات آ گئی، لوگ اس پر غور کریں۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، میری باتوں کی تائید قرآن کا ٹیکسٹ کرتا ہے۔ میں ظاہر بات ہے ٹیکسٹ کو اہمیت دیتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں قرآن کی ٹیکسٹ کو بنیاد بنا کر کہتا ہوں۔ لیکن اب یہ جو عقیدے ہیں، جو گھڑے ہوئے عقیدے دنیا میں، یہ ظاہر بات ہے قرآن کی باہر والی کتابوں سے انہوں نے عقیدے لیے، اور یہی عقیدے ہر جگہ چلتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، یعنی مطلب بالجبر چلائے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ منوایا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اب لوگ مانتے ہیں۔ جی میں ہندی پڑھ لیتا ہوں سر۔ جی جناب، جی۔ ہے ہمارے پالنہار، اس کے بیچ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں سنائیں اور انہیں پستک قرآن تتھا حکمت سنت کی شکشا دے اور انہیں شدھ تتھا آگیاکاری بنا دے۔ واستو میں تو ہی پربھتوشالی تتوجఞ ہے۔ اب اس میں قرآن اور سنت جوڑ دیا انہوں نے، غنیمت بخاری کا نام نہیں لکھ دیا انہوں نے، بخاری جی جی، انہوں نے ترجمے کو اور زیادہ مشکل کر ڈالا یار۔ ترجمہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سنے اور جو ہے سمجھ جائے، انہوں نے جو ہے اس کو اور بھی دماغ کو ہلانا پڑتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھنے کے لیے۔ چلے ٹھیک ہے بھائی۔ جی سچ والا جی ایک منٹ دیجئے۔ جی ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے۔ سچ والا جی، عبدالحمید جی آداب، جی آداب نسیم جی۔ نریندر اشٹیکر جی کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے۔ آئی ایم لسننگ ریگولرلی یور ڈیبیٹ ریگارڈنگ اسلام اینڈ قرآن ترجمہ۔ جی بہت شکریہ بھائی، دھنیہ واد نریندر جی۔ سندیپ پنجابی جی کا 89 روپیز کا سپر سٹیکر ہے، بہت شکریہ سندیپ بھائی۔ جی سر یہ ہو گیا، اب ہم یہاں رکیں گے۔ جی ہاں رکیں گے، اور پھر ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک 3 بجے ہم اپنا پروگرام وہ جو ہے نا لائیو کالرز لیں گے۔ جی لائیو ڈسکشن وتھ سچ والا۔ جی تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ بھی تھوڑا سا فریش ہو جائیں سبھی، جو ہے میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد ہم پھر آپ سے جڑیں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو اب ہم یہاں اجازت دیتے ہیں۔ جی سبھی دوستوں کا بہت شکریہ۔ جی جناب۔